बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम आप देख रहे हैं एक दिन जामिया सुफ़ा के साथ, और उसका दूसरा हिस्सा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। पहले हिस्से में आपने जामिया सुफ़ा का निज़ाम तालीम, उस पर बहुत सारी ब्रीफिंग हासिल की और बहुत कुछ उसमें आपको देखने, सुनने, समझने को मिला यकीनन। और हम अब ये दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस दूसरे हिस्से को भी आप उसी तवज्जो और दिलजमी से सुनेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ये लाइब्रेरी है जामिया सुफ़ा की। तो हमारे साथ हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब ख़ुद तशरीफ़ यहाँ पे लाए हैं और ये ख़ुद इस लाइब्रेरी का इंशाअल्लाह कुछ तारुफ़ आपकी खिदमत में रखेंगे। तो आइए आपको लाइब्रेरी का विज़िट करवाते हैं। तो साहब थोड़ा सा इस लाइब्रेरी के हवाले से बताइए। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पे उमूमी तौर पर लकड़ी की अलमारियाँ देखने को मिलती हैं, रैक्स मिलते हैं, ये लोहे के भी रैक्स वगैरह होते हैं। तो ये स्टील टाइप कोई चीज़ आमतौर पर होता ये है कि ये जो लाइब्रेरीज होती हैं इसमें लकड़ी की अलमारियाँ बनाई जाती हैं। अच्छा, फार्मिका का इस्तेमाल होता है। तो ये लकड़ी की जो अलमारियाँ होती हैं इनमें कई मसाइल हैं। मसलन एक बड़ा मसला उसके अंदर ये होता है कि उसके जो बुक शेल्फ होते हैं वो बैठ जाते हैं, सीवी लग जाती है, उसको दीमक लग जाती है, कलर बार बार कराना पड़ता है, उसकी रंगत का मसला होता है, उसको कीड़ा लग जाता है, वो लकड़ी ख़राब हो जाती है। और दूसरी बात ये कि वो मूवेबल नहीं होती, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर पाकिस्तान में सिर्फ एक लाइब्रेरी है जामिया दारुल उलूम कराची की। वहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो बुक शेल्फ हैं वो एसएस के स्टील के हैं, लेकिन वो पूरे तख्ते की तरह है। हमने ये काम किया है कि पहली मर्तबा ये 2 कैप्सूल आपके सामने नज़र आ रहे हैं और ये पूरा एक रैक और अलमारियों का एक सिस्टम हमने बनाया है। इसके अंदर ये आपके सामने ये अलमारी का एक हिस्सा है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो बुक शेल्फ है ये एसएस का है। 16 गेज का ये एसएस स्टील इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और 16 गेज का एसएस इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि अब ये लाइफ टाइम के लिए अलमारी का, किताबों के बुक शेल्फ का मसला हल हो गया। अच्छा, अब इस बुक शेल्फ के ना तो बैठने का ख़तरा है और ना ही इसके मुड़ने का कोई ख़तरा है, ना इसको कलर की ज़रूरत है, ना दीमक लगने, सीवी और कीड़ा लगने का कोई इम्कान है। चाहिए हो गया। फिर इसके साथ साथ इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर भी एक ख़ास बात हमने ये की है कि इसका कोई हिस्सा ज़ाय नहीं होने दिया। चुनांचे ये आपके सामने है। फिर अगर किसी तालिब इल्म को, किसी भी मुताला करने वाले को अगर दूसरी तरफ की कोई किताब चाहिए तो उसको खुद हटने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको मूव कर सकते हैं। ये इस तरीके से नीचे बैरिंग लगे हुए और ये इसको घुमा सकता है। अच्छा, इसमें आपने देखा कि ये इस तरफ ये किताबें रखी हुई हैं। फिर अगर आप आते हैं तो ये इस तरफ ये भी किताबें, फिर ये इस तरफ ये भी किताबें। अच्छा, दरमियान के अंदर ये एक हिस्सा बचा तो ये हमने डिस्प्ले के लिए इसको रखा है। तो जो किताब यहाँ पर होगी उसकी कोई एक पहली जिल्द या उसका तारुफ वो हम यहाँ पर रख लेंगे। अच्छा, ये 2 कैप्सूल हैं और दरमियान के अंदर ये। इसमें मैं एक और नुक्ता भी जिक्र कर दूँ कि ये पूरी की पूरी ये अलमारी जो है ये तकरीबन जिस वक्त ये बनी थी ये 3.5 लाख रुपए का इस पर ख़र्चा आया था। अच्छा, ये मैं पैसों की बात एक ख़ास वजह से कह रहा हूँ। वो वजह ये है कि आमतौर पर ये समझाते हैं ये तो बहुत महंगी है, लेकिन देखें पाकिस्तान में एसएस जो है बल्कि दुनिया भर में स्टील का रेट मुसलसल बढ़ रहा है। ये आज से 5-6 साल पहले तो 3.5 लाख रुपए की थी। अब इसका अगर रेट जाकर के पता किया जाए तो ये 9.5 से 10 लाख रुपए इसका रेट हो चुका है। तो हमने उस वक्त ये भी सोचा था कि अगर हम एक पैसा लगा रहे हैं तो ये जामिया का, मदरसे का एक एसेट भी बन जाएगा। ये एक ऐसा असासा बन जाएगा कि मुस्तकबिल के एतबार से रेट बढ़ता रहेगा, तो माली एतबार से भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ज़ाकुमुल्लाह। ये बहुत फानूस भी यहाँ माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। तो ये आई थिंक बैठने की जगह है, मुताला करने की। जी, इसके बारे में मैं ये बात बता दूं कि वो जो सामने आपको डेस्क्स नज़र आ रहे हैं वो तो स्टूडेंट्स के लिए हैं,
طلبہ ہیں وہ آتے ہیں اور ان کا گیٹ اس طرف سے وہ آ کر کے مطالعہ کرتے ہیں. لیکن جو اساتذہ کرام ہیں, رائٹرز ہیں, مصنفین ہیں, اساتذہ ہیں, ٹیچر حضرات ہیں, باہر سے کوئی مہمان شخصیات آ کر کے مطالعہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ شخصیات یہاں اس ڈیسک کے ارد گرد اور یہ جو سامنے اس کے ارد گرد آ کر کے بیٹھتے ہیں. اچھا میں بھائی عبدالرزوق صاحب ایک بات بتا دوں, لائبریری کے بارے میں 3 باتیں مطالعے کے اندر, اسٹڈی کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. نمبر 1 لائبریری کے انوائرمنٹ, نمبر 2 بات یہ کتاب کا پرنٹ, نمبر 3 خاموشی. اچھا آپ نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی لائبریری ہے, اس کا اتنا بڑا ہال ہے, اس کا درمیان کے اندر وایا کتنا بڑا ہے, لیکن ہم نے درمیان میں کالم نہیں آنے دیا, اس کا کوئی ستون نہیں آنے دیا. لائبریری کے درمیان میں کالم اور ستون آ جائے, یہ لائبریری کی خوبصورتی کے لیے خون ہے, قتل ہے یہ. اچھا آپ باہر سے ابھی تشریف لائے تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فانوس ہے, جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی کہہ دیا, لیکن حقیقت یہ کہ یہ فانوس نہیں ہے. یہ کیا ہے, اس کو بھی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے. ناظرین محترم, امید ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, تو دیکھیں کیا ہے, جانتے ہیں تھوڑی دیر میں. اس میں ایک بات یہ بتا دوں کہ جب ہم اندر آئے تھے, انٹر ہوئے تھے اس لائبریری ہال کے اندر, تو ظاہر ہے اس کے نیچے یہ بلبس لگے ہوئے, تو ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید فانوس ہے, لیکن حقیقت میں یہ فانوس نہیں, یہ بھی بک شیلف ہے, یہ بھی ایک الماری ہے. جیسا کہ باہر آپ نے دیکھا تھیم وہی چل رہی ہے, وہی گولائی کے اندر جو الماری ہے وہی الماری ہے. اب یہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے. اس میں ایک معنوی طور پر تمثیل بھی ہے, وہ یہ کہ ہمارے پاس جو علوم ہیں یہ منزل من اللہ اور منزل من السماء ہے, تو یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں. تو اس کے اندر جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں, اور تو اس تمثیل کو بھی ذہن کے اندر رکھیں. اچھا یہ آئیڈیا میں نے لیا تھا جارڈن سے. آپ کو معلوم ہے کہ بیروت میں اور جارڈن میں, شام میں, یہ وہ ممالک ہیں کہ جو در حقیقت ایک طرف سرزمین انبیاء بھی ہیں اور دوسری طرف بیروت طبع, بیروت پرنٹنگ, یہ اسلامی کتابوں کے اندر بہت مشہور ہے. تو وہاں پر کتب خانوں میں جگہ بہت کم ہے, تو انہوں نے یہ کام کیا, اس طریقے کی الماریاں بنائی ہوئی ہیں. اچھا اس کے اندر آپ جیسے اس کو موو کر رہے ہیں, یہاں پر جو بھی آدمی مطالعہ کر رہا ہوگا, دوران مطالعہ اگر اس کو کتاب دوسری طرف کی چاہیے تو اس کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کو اس طریقے سے گھما سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہاں آنے کے بعد یہ لائٹ اس کے لیے ٹیبل لیمپ کا درجہ ہوا ہے, صحیح ہے, اب یہ ٹیبل لیمپ بن گیا. عام طور پہ لوگ پوچھتے اس کے اندر کیا ہے, تو وہ بھی میں دکھا دوں, اور آپ کا کیمرہ مین دکھانا چاہیے. یہ ہائیڈرولک جیک ہے. یہاں انجینئرز کو مجھے 1 سال لگ گیا یہ سارا آئیڈیا سمجھاتے ہوئے, پھر جا کر کے یہ بنا ہے. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. ناظرین محترم, آپ نے یہ ملاحظہ کیا لائبریری کا یہ خوبصورت منظر, اور یہ بہت ہی بہترین اور بڑا یونیک قسم کا آئیڈیا, تو آپ کو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا. تو آپ بھی اگر موقع ملے تو ضرور وزٹ کیجیے جامعہ صفا کا, اور خاص طور پہ اس لائبریری کا, اور اس آئیڈیا کو آپ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی کچھ ہم مزید سلسلوں کی طرف. حضرت مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو حضرت ہم آپ کو بتانا چاہیں گے, آج ہم نے دارالقرآن کا وزٹ کیا تھا دن کو آپ کی اس خاص سجیشن پہ, اور ماشاءاللہ آپ نے جس طرح سے بتایا تھا اس سے بڑھ کر ہم نے اس کو پایا الحمدللہ. آپ کے دارالقرآن کی کوئی خاص خصوصیت اگر ہے تو وہ کیا آپ بیان کریں گے, وہ بتائیے ذرا. جیسا کہ ابھی آپ نے جامعہ صفا کے دارالقرآن کا وزٹ کیا, تو دارالقرآن کے اندر حفظ اور ناظرہ کی جتنی کلاسز ہیں اس میں اس بات کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے کہ تلفظ, تجوید, معیار, اسی طریقے سے ان کے پڑھنے کا لب و لہجہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو. اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے حضرت والد صاحب وہاں قاری اقنواس صاحب دام برکاتہم, جو اس جامعہ کے محتمم ہیں, رئیس, بانی اور شیخ الحدیث ہیں, چونکہ قرآن کریم کے حوالے سے ان کا ایک خصوصی ذوق ہے, تو دارالقرآن حفظ و ناظرہ کی کلاسز میں ان کا یہ ذوق جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. میں آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں, جیسا کہ شاید آپ نے پچھلے اپنے اسی آج کے پروگرام میں ذکر بھی کیا ہوگا, اسی جامعہ صفا کی نورانی مسجد کے اندر والد صاحب دام برکاتہم کو اس وقت تقریباً کوئی 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ ہر سال رمضان میں خود قرآن سناتے ہیں.
اور آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا پختہ ہے قرآن، اور ان کا قرآن کریم کا ایسا عجیب ذوق ہے کہ ہر سال رمضان کے اندر قرآن کریم میں اگر بہت زیادہ بھی کوئی غلطیاں آ جائیں گی تو پورے قرآن میں 2 یا 3 پورے قرآن میں ان کے اسی ذوق کا مظہر. آپ نے پوچھا کہ دارالقرآن کی خاص بات، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بر صغیر کی خاص بات ہے، ہمارے پاکستان کے لیے فخر کا ذریعہ ہے. یہاں جامعہ کے جو قرآنی کمپیوٹر طلباء ہیں، اللہ نے ان کو قرآن کریم کی ایک عجیب قسم کی خاص مہارت عطا فرمائی. ان میں سے ایک طالب علم اسد اللہ، یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور اب تو ماشاءاللہ یہ اس سال سے استاذ بھی لگ چکے ہیں. میں اس طالب علم کے بارے میں، بلکہ جو یہاں جامعہ کے قرآنی کمپیوٹر طلباء پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں مشہور ہوئے، وہ اس جامعہ صفہ کی اہم ترین اور نمایاں ترین خصوصیت ہے. ان کا مختصر تعارف یہ کہ انہوں نے پورا قرآن کریم آیت نمبر کے حساب سے یاد کیا ہے. آپ کو معلوم ہے بھائی عبدالودود صاحب، حفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں جیسے پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ طلباء ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو آیت نمبر کے حساب سے یاد کیا. آپ ان سے پوچھئے سورہ بقرہ آیت نمبر 92 سنائیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 77 سنائیں، اس طرح آیت نمبر کے حساب سے. دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ جس طرح یہ آگے روانی اور تیزی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اتنا قرآن ان کا پختہ ہے کہ اسی روانی اور تیزی کے ساتھ اگر آپ ان سے پچھلی آیات کے بارے میں امتحان لیتے چلے جائیں، 77 76 75 74 73 72، تو اسی سیکوینس سے، اسی تیز رفتاری، اسی روانی کے ساتھ وہ پچھلی آیات بھی پڑھتے چلے جائیں گے. تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اگر آپ تاج کمپنی کا قرآن کریم کا 16 لائنوں والا نسخہ اٹھائیں اور کہیں سے کھول لیں اور کہیں کہ یہ پیج نمبر اس وقت فلاں میرے سامنے کھولا، اس کی پہلی سطر سناؤ، اس کی آخری سطر سناؤ، تو انہوں نے اس اعتبار سے بھی قرآن کو یاد کیا ہے. بنیادی طور پر یہ ان کے قرآنی کمپیوٹر کے یہ بنیادی 3 خصائص ہیں، یہ 3 خصوصیتیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں تو یہ آپ کو ایک گوشت پوست کے انسان نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے آپ کی اجازت سے 2-4 سوالات کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین کو اس کا اندازہ ہو سکے. آپ قرآن کریم کھولیے کہیں سے ہی. سورت نمبر 12، یہ دیکھیے آیت نمبر 99. اچھا یہ آیت نمبر 99 یہ ہے، یہاں سے پڑھیں گے تو یہ 99. سورت نمبر 12 آیت نمبر 99. اب یہ ایک سوال میں طالب علم اسد اللہ سے کر رہا ہوں، لیکن اس ایک سوال کے جواب میں یہ ٹوٹل 70 سوالوں کے جواب دیں گے. یہ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ یہ منزل کون سی ہے. قرآن کریم میں آپ جانتے ہیں 7 منزلیں، تو یہ پہلے بتائیں گے منزل کون سی، اس منزل میں سپارے کتنے، اس میں رکوعات کتنے، اس میں سورتیں کتنی، اس میں کلمات، حروف، تعداد، رکوعات، الفاظ، گنتی، پوری کوانٹٹی بتاتے بتاتے پھر آخر کے اندر جا کر کے یہ آیت پڑھیں گے. جی اب آپ یہ دیکھیے، یہ انہوں نے آیت پڑھنی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منزل نمبر 3. منزل نمبر 3 میں 5 پارے، 695 آیات، 85 رکوع، 86 صفحے اور 7 صورتیں ہیں. اس منزل میں 6 صورتیں مکی اور 1 صورت مدنی ہے. پارہ نمبر 13. پارہ نمبر 13 میں 155 آیات، 19 رکوع، 18 صفحے اور 4 صورتیں ہیں. اس پارے میں 3 صورتیں مکی اور 1 صورت مدنی ہے. سورت نمبر 12 سورۃ یوسف مکیہ. سورہ یوسف، ایک بات، میں نے سورت کا نمبر بتایا تھا، سورت کا نام نہیں بتایا تھا، اب وہ سورت کا نام خود بتا رہے ہیں. جی سورۃ یوسف مکیہ. سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 111 آیات، 12 رکوع، 1218 کلمات، 3295 حروف ہیں. پارے کا رکوع نمبر 5، سورت کا رکوع نمبر 10. اس رکوع میں 11 آیتیں ہیں. آیت نمبر 99، صفحہ نمبر 223. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. ایک منٹ،
یہ ابھی انہوں نے آیت نمبر 99 پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے دیکھ لیا آیت نمبر 99 انہوں نے پڑھ لی۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آیت نمبر 98 کون سی ہے؟ قال سوف استغفر لكم 97 قالوا يا ابانا 96 فلما ان جاء قالوا تالله 94 ولما فصلت العير 93 اذهبوا بقميصي 92 قال لا تثريب عليكم اليوم۔ یہ آپ نے دیکھا کہ آپ جانتے ہیں عام طور پر کہ پچھلی آیت کا بتانا انتہائی مشکل ہے۔ اب ہمارے ناظرین و سامعین بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر ایک کو یاد ہے، وہ بچپن سے بالکل اس وقت سے سب کو یاد ہوتی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ الرحمن الرحیم کے بعد کون سی آیت ہے تو بتا دیں گے، اگر یہ پوچھا جائے کہ الرحمن الرحیم سے پیچھے والی کون سی آیت ہے سوچنا پڑے گا۔ کوئی ناظرین و سامعین میں سے اگر کسی سے کھڑے کر کے پوچھ لو کہ بھئی آپ ذرا قل هو اللہ احد ریورس میں سنا دو تو وہ ان کے لیے مشکل ہے۔ تو آپ دیکھیں پورا قرآن اس طریقے سے بولا جی۔ اب آپ ذرا ایک اور مرتبہ قرآن کریم کھولیے، ہم ایک اور انداز سے سوال کرتے ہیں۔ یہ آپ نے صفحہ نمبر کون سا کھولا؟ 128، ٹھیک ہے جی۔ اچھا صفحہ نمبر 128 کھولا ہے۔ ابھی ہم نے دو طرح سے تو سوالات کر لیے، یعنی آیت نمبر اور پیچھے کی جانب جانا۔ اب آپ پیج نمبر کے حساب سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم نے صفحہ نمبر 128 کھولا ہوا ہے، اس صفحہ 128 کی پہلی سطر سنا دیں۔ ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ اچھا اسی صفحہ نمبر 128 کی آخری سطر سنائیں۔ لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ ماشاءاللہ، یہ 7ویں پارے کا اختتام ہے، اور آپ حضرات میری مسکراہٹ پہ نہ جائیں، میری حیرانی پہ، بلکہ آپ خود جو ہے وہ قرآن مجید کو کھول کے 16 سطری تاج کمپنی کا سامنے رکھیں۔ ایک اور بات میں بتاتا ہوں، جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اور واقعی وہ ہے اصل اہمیت کی بات۔ ایک تو یہ کہ پچھلی آیات کا بتانا، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ پچھلی آیات کو تیز رفتاری سے بتانا، بلا سوچنے کا۔ اب جیسے اب یہ اس وقت میں نے کھولی ہے سورت نمبر 10 اور آیت نمبر 10 پڑھیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 9۔ ان الذین آمنوا اولئک مأواہم 7۔ ان الذین لا یرجون 6۔ ان فی اختلاف اللیل 5۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء 4۔ الیہ مرجعکم جميعا ان ربکم اللہ 2۔ اکان للناس الف لام را۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا اس کے علاوہ میں ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ جو قرآنی کمپیوٹر طلبہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ لفظ اور ورڈز آف دی ہولی قرآن، قرآنی متن کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ اور غیر معمولی محنت کی۔ میں چند سوالات کرتا ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ قرآن کریم میں لفظ اللہ کتنی بار ہے؟ لفظ اللہ 2697 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ پیش کے ساتھ 980 دفعہ، اللہ زبر کے ساتھ 592 دفعہ، اللہ ہی زیر کے ساتھ 1126 دفعہ۔ عرض کا لفظ، عرض ناظرین و سامعین سے بتا دوں زمین کو کہتے ہیں، تو زمین کا تذکرہ عرض کا لفظ کتنی بار ہے؟ لفظ عرض قرآن مجید میں 451 دفعہ استعمال ہوا ہے، زیر کے ساتھ 331 دفعہ، پیش کے ساتھ 34 دفعہ اور زبر کے ساتھ 84 دفعہ۔ السماء، السماء کا لفظ 120 دفعہ اور السماوات 190 دفعہ۔ قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ، لفظ صلاۃ 67 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور کل نماز کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں تقریباً 700 مقام پر آیا ہے۔ روزے کا تذکرہ، صوم کا لفظ لفظ، صوم 9 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ حج، لفظ صوم کے حوالے سے سیام کا لفظ 7 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس مادے سے 2 مرتبہ اور بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں حج کا لفظ، حج کا لفظ 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے، عمرے کا لفظ، 8 دفعہ۔ جہاد کا لفظ، لفظ جہاد 3 دفعہ، المجاہدین 5 دفعہ، قتال کا لفظ 18 دفعہ، کل آیات جہاد 586 دفعہ۔ قرآن کریم میں یہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یہ سیریز کتنی مرتبہ اور کیسے کیسے چلتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، 1 کم 90 دفعہ یا 89 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ شروع کے 88 جو مقام ہے، یعنی کل 88 مقام آیت کے شروع میں ہے اور 1 مقام آیت کے بیچ میں ہے۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. یا ایھا الذین کفروا ایک دفعہ، یا ایھا النبی 13 دفعہ، یا ایھا الرسول 2 دفعہ، یا ایھا الرسل 1 دفعہ، یا ایھا الانسان 2 دفعہ، یا ایھا الملأ 5 دفعہ، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب 1 دفعہ، یا ایھا الذین ہادوا 1 دفعہ. قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے نام آئے ہیں؟ 27 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے اور 24 انبیاء کے نام ہیں. قرآن کریم میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ لفظ آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن مجید میں 4 جگہوں میں استعمال ہوا ہے. پہلا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول. دوسرا مقام سورہ احزاب آیت نمبر 40 ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. تیسرا مقام سورہ محمد آیت نمبر 2 والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. چوتھا مقام سورۃ الفتح آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ. یہاں بھائی اردو صاحب ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک علمی نقطہ بھی ذکر کر دوں. ان طلباء نے جس وقت یہ تعداد اور یہ سارے الفاظ اور ان کی کوانٹٹی اور اس کے اوپر ریسرچ شروع کی اور یہ محنت کرتے رہے تو کئی عجیب و غریب قسم کے علمی نکات سامنے آئے. مثلا آپ حیران ہوں گے اور ہم ان تعداد کو دیکھیں. اصل بات تو یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر الفوز الکبیر میں لکھا، بہت ہی خوبصورت نقطہ لکھا ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ اتفاقیہ نہیں ہے. جو لفظ جس جگہ پر آیا ہے اس جگہ پر اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ کوئی حسین اور فصیح و بلیغ لفظ کوئی اور روئے زمین پہ تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہر لفظ وہ اپنی اپنی جگہ پر ایک مخصوص انداز میں چنا ہوا ہے اور وہ پرزے کی طرح فٹ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں جب یہ تعداد کی گنتی کرتے رہے تو اس میں کئی حیران کن چیزیں سامنے آئیں. قرآن کریم کے اندر ملائکہ کا لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ لفظ ملائکہ پورے قرآن مجید میں 88 دفعہ استعمال ہوا ہے اور شیطان وہ بھی 88 دفعہ ہے. الدنیا کا لفظ الدنیا کا لفظ 115 دفعہ اور الآخرہ بھی 115 دفعہ. سال کے اندر مہینے کتنے ہیں؟ 12. عربی کے اندر مہینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شہر، جیسے کہا جاتا ہے نا شہر رمضان. لفظ شہر قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ 12 دفعہ استعمال ہوا. سال میں دن ہے 365 اور آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے اندر دن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یوم. قرآن کریم کے اندر یوم کا لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ یوم کا لفظ پورے قرآن مجید میں 365 دفعہ استعمال ہوا ہے. ہفتے کے دن ہے 7. السبت کا لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ سبت کا لفظ پورے قرآن مجید میں 7 دفعہ استعمال ہوا. یعنی آپ یہ سیکوینس دیکھیں، یہ تعداد دیکھیں. اچھا پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہم نے دیکھا قرآن کریم کے اندر لفظ زکوٰۃ کتنی مرتبہ ہے؟ 32 دفعہ. لفظ برکت 32 دفعہ. یعنی جتنی زکوٰۃ ادا کرو گے اتنی برکت آئے گی. یہ آپ دیکھتے جائیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ لفظ جو قرآن کریم کا معجزہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم معجزہ ہے تو یہ معجزے سے مراد ہے معنی اس کا معجزہ ہے، الفاظ معجزے ہیں اور اس کا ایک ایک لفظ اپنی اپنی جگہ پر معجزہ ہے. تو الحمدللہ یہ جو قرآنی کمپیوٹر طلبہ ہیں یہ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے کہ جامعہ صفا کے شعبہ قرآن کی کوئی نمایاں چیز، نمایاں خصوصیت کیا ہے، یہ اس کا جواب ہے. یہ کیسے ممکن ہوا یہ انسائیکلوپیڈیا تیار کرنا؟ آپ نے کیسے اس مقصد کو اچیو کیسے کیا تھا؟ یہ ایک بہت سوال انٹرسٹنگ ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے اس کے جواب. واقعی یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں اصل میں جو شعبہ بنات ہے اس کا امتحان لینے کے لیے، وہاں کی بچیوں اور طالبات کا امتحان لینے کے لیے یہاں سے ان کے استاد محترم قاری عبدالستار صاحب ایک مرتبہ وہاں گئے تو وہاں کسی بچی نے سورۃ الممتحنہ، سورہ رحمان وہ اس طرح آیت نمبر کے حساب سے یاد کیا ہوا تھا. وہ واپس آئے، انہوں نے کلاس میں اعلان کیا کہ کون سا طالب علم ہے کہ جو آیت نمبر کے حساب سے یاد کرے گا. بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں اللہ نے یہ قرآنی معجزہ ظاہر کرنا تھا. چنانچہ یہ طالب علم میں ایک اور طالب علم احسن رضا ہیں اور 2-3 اور طالب علم تھے، انہوں نے یہ عزم کیا. پہلے انہوں نے 1 سپارہ اور وہ بھی صرف اور صرف عامہ سپارہ، 30واں سپارہ، کیونکہ اس کی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو وہاں سے انہوں نے ابتدا کی. کرتے کرتے انہوں نے یہ خود بتائیں گے کہ پورا قرآن کریم آیت نمبر کے حساب سے کتنے عرصے میں یاد کیا؟
3 مہینوں میں؟ صرف 3 مہینے میں. یہ اس سے زیادہ حیران کن بات ہے. جی ان تمام معلومات کے ساتھ جی یہ صرف 3 مہینے کے اندر یہ کام ہوا. اور اب آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں، کوئی لفظ بھی، اور ان سے پوچھیں کہ یہ لفظ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے. اچھا میں یہاں ایک اور بات بتا دوں، بہت ساری چیزوں کا ہم امتحان لے بھی نہیں سکتے. وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا لفظ ارض قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ 451 دفعہ. اب ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. چیلنج تو وہ کرے جس کو اس کی معلومات ہو. اب ہمیں تو معلومات ہی نہیں ہے. اللہ پاک کا یہ فضل ہوا کہ الحمدللہ یہ پھر اسی قرآنی مہارت کی بنیاد پر طرابلس گئے، حرمین شریفین گئے. ہمارے استاد مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے دارالعلوم کراچی میں ایک دن باقاعدہ ان طلباء کا مظاہرہ رکھا. پھر ان طلباء کو باقاعدہ اپنی جانب سے بطور عمرہ، بطور انعام عمرے پر بھیجا. وہاں سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ فاروقیہ میں ان کا پروگرام رکھا. علماء میں رکھے گئے. ہانگ کانگ گئے، چائنا گئے، اور مختلف ممالک کے اندر گئے، مسقط کے اندر گئے، اور عرب ممالک کے اندر گئے. اور وہاں پر ان ممالک کے لوگوں نے دیکھ کر کے بہت ہی زیادہ حیرت کا، خوشی کا اظہار کیا. بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی. تو یہ اللہ کا فضل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بر صغیر کا بالعموم اور پاکستان کا بالخصوص فخر ہے، اور ہم سب کے لیے یہ سرمایہ ہے. بہت بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناظر محترم آپ نے جس طرح سے خود دیکھا، الفاظ ہی نہیں ہیں اس کی اپریسیشن کے لیے. سو آپ اس کو بار بار دیکھیے، بار بار سنیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر رشک کرتے چلے جائیے. مصعب اگلا ہمارا سوال آپ سے، آپ کی ادارے کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اور فلاحی سرگرمیاں بھی بہت نظر آتی ہیں عموماً، تو آپ کا جو فلاحی سیکٹر ہے اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے اگر بتائیں آپ. اصل بات یہ ہے کہ جامعہ کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے خود جامعہ کی سطح پر ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے. اچھا کہنا یہ چاہیے کہ اصل میں وہ ہمارے بجائے اور ہماری انتظامیہ کے بجائے خود طلباء نے وہ ٹرسٹ قائم کیا. اچھا اس ٹرسٹ کا نام مصطفیٰ ٹرسٹ رکھا ہے، اور وہ بنیادی طور پر داخلی انتظامات اور داخلی فلاحی سرگرمیوں کے لیے تھا. اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ تھا تاکہ طلباء دراصل جا کر کے فلاحی، سوشل ورکنگ، رفاہی خدمات بھی انجام دے سکیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کے فرائض منصبی کے اندر ایک بہت بڑا جو ان کا فریضہ ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، بخاری کی 3 نمبر کی حدیث کے اندر انت تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تقری الضعیف، تعین علی نوائب الحق. اب ان تمام کی تمام سرگرمیوں کے اندر سوشل ورکنگ کے کام ہیں. یتیموں، فقراء، مساکین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبع، ملجا، مرکز اور ٹھکانہ ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ جو طلباء ہیں یہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر فلاحی اور رفاہی کاموں کی بھی اچھی ٹریننگ حاصل کر لیں. چنانچہ یہ ایک دلچسپی کی بات ہوگی اور مدارس کے لیے بھی کہ ہمارے یہاں پر طلباء کے جو صفا ٹرسٹ کی جو باڈی تشکیل پاتی ہے ہر سال نئے سرے سے. اس میں ایک شعبہ لقطہ ہوتا ہے گمشدہ چیزوں کا، ایک شعبہ صفائی نظافہ ہوتا ہے، ایک شعبہ امر بالمعروف ہوتا ہے، ایک شعبہ نہی عن المنکر ہوتا ہے، ایک شعبہ صلاۃ ہوتا ہے، ایک شعبہ مالیات ہوتا ہے، ایک شعبہ مریض ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے شعبے ہیں جس میں وہ طلباء کی مدد کرتے رہتے ہیں. وہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جب اخلاص کے ساتھ ایک کام شروع ہوتا ہے تو پھر اس کی شاخیں بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں، آسمان تک پہنچتی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ان طلباء نے جب یہ کام کیا تو کئی سال پہلے باہر کی جتنی بھی اس طرح کی آفات سماویہ تھی اس میں بھی ان طلباء نے جا کر کے پارٹیسپیٹ کیا. چنانچہ مشق آواران، زیارت کا زلزلہ، کشمیر کے زلزلے کے اندر، پنجاب کے سیلاب میں، مردان کے جلوزئی کیمپ کے اندر، اسی طرح وزیرستان کے اندر، اسی طرح پنجاب کے سیلاب کے اندر، بدین کے بارش متاثرین میں، اندرون سندھ میں، اور ابھی حال ہی کے اندر بلوچستان کے اندر بھی یہ طلباء اساتذہ کے ساتھ جا کر کے خدمات انجام دیتے رہے. اور پھر میں آپ کو خوشی کی بات یہ بتاؤں کہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں بلکہ خود میرے والد صاحب اور میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوں، اور صفا ٹرسٹ کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں مولانا طاہر صاحب وہ یہاں تشریف فرما ہیں، تو یہ باقاعدہ طور پہ صومالیہ بھی گئے اور وہاں کے جو ڈراؤٹ پیپل افیکٹڈ تھے، جو وہاں کے قحط متاثرین، ان میں جا کر کے 12 دن تک
وہاں کے 32 صوبوں کے اندر جا کر کے قحط متاثرین کے اندر بھی رفائی کام کیا اور راشن کی تقسیم کی۔ اس کرونا کے ٹائم پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر راشن تقسیم کیا، خدمات انجام دی۔ یہ جو کراچی میں بارشیں آئیں اس میں ہمارے طلبہ باوردی مختلف سڑکوں پر نکل گئے اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کوریج دی۔ اور یہاں تک کہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے اسی علاقے جامعہ صفا کے قریب ایک عیسائیوں کا چرچ ہے، ہم نے جس وقت راشن تقسیم کیا تو کرونا کا چونکہ یہ ایک وبائی سلسلہ لمبا ہوتا چلا گیا ہے، اس وقت تک کوئی ہم 8 سے 10 مرتبہ انہی افراد کو دوبارہ سہ بارہ ہم ان کو راشن تقسیم کر چکے، کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے، علاقے کی غربت کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت تھی۔ مولانا طاہر صاحب آپ کو کچھ اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان فرمائیں گے۔ مولانا طاہر صاحب، آپ اپنا فلاحی کاموں کے حوالے سے جو آپ کا دائرہ کار ہے اور جو آپ کا ویژن اور مشن، تھوڑا مختصراً ہمیں تھوڑا سا اس کا تعارف دے دیجیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور شکر کے ساتھ ادارے نے میری تشکیل فلاحی کاموں کے حوالے سے کی اور کوشش کرتے رہے کہ ہمارا یہ کام معیاری بنیادوں پر اور اچھا ہو جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان بھر کے اندر مختلف علاقہ جات میں کام کیا اور اللہ کے فضل سے تقریباً پاکستان میں ہم 40 کے قریب مساجد بنا چکے ہیں اور 80,000 کی آبادی کو سولر پروجیکٹ کے ذریعے مختلف جگہوں پر پانی کا سلسلہ ان کے گھروں میں ہاؤس کنیکشن جو تقریباً 2008 سے اب تک الحمدللہ ہماری ٹیم ہی چلا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان بھر میں ہر وقت کام چلتا رہتا ہے، جیسے کہ رمضان کے اندر رمضان پیکج کے ساتھ، اور اسی طرح قربانی کے اندر قربانی کے گوشت گھر گھر میں پہنچانا، اور اس طرح پاکستان کے اندر جب بھی کسی بھی معاملے میں ضرورت ہوئی تو ہم اپنی طلباء کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اور اس طرح میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صومالیہ، افریقہ، کینیا، نیروبی اور مختلف جگہوں پر بھی پہنچایا اور صفا کا کام وہاں پر بھی ہوا۔ تو الحمدللہ ایک جذبے کے ساتھ طلباء کام کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مزید ترقیاں دے جی۔ جی تو ناظرین مکرم، آپ نے قرآنی کمپیوٹر بچوں کا، بلکہ نوجوان ہیں اب تو وہ ماشاءاللہ استاذ بھی لگ گئے ہیں، اور کس انداز سے انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر رکھا ہے، کس انداز سے قرآن کریم ان کے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے، آپ نے خود ملاحظہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جامعہ صفا کا جو فلاحی نیٹ ورک ہے اس کے متعلق بھی آپ نے بریفنگ حاصل کی۔ تو بس اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں پروگرام کے، اور ہم مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے انشاءاللہ العزیز ہم جامعہ صفا کا جو عصری نظام تعلیم ہے اس پر کچھ بریفنگ حاصل کریں گے کہ مدارس میں عصری نظام تعلیم کا جو کانسیپٹ ہے جامعہ صفا اس پر کس قدر عمل پیرا ہے۔ تو آئیے گفتگو کو آخری مراحل کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام جاری ہے اور ایک دن جامعہ صفا دوسرا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اختتامی مراحل میں ہیں ہم، اور حضرت مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے بہت شکر گزار ہیں، اتنا طویل وقت انہوں نے دیا۔ تو ہم نے پوچھنا یہ ہے صاحب آپ سے اب آخری اس میں کہ مدارس میں دینی تعلیم تو نو ڈاؤٹ ظاہر ہے مدارس کی پہچان ہی دینی تعلیم ہے، عصری تعلیم کا جو کانسیپٹ اب آ کے مدارس کے اندر ان ہوا ہے، تو جامعہ صفا کس حد تک عمل پیرا ہے اس کانسیپٹ کے اوپر؟ عصری تعلیم کتنی پرووائڈ کی جاتی ہے یہاں پہ طلباء کو؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ دینی مدارس کے اندر عصری تعلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس کی ضرورت سے تو کوئی بھی ذی ہوش انسان انکار نہیں کر سکتا، اور وقت کے اور جدید ترین جو حالات کے تقاضے ہیں اس کا بھی یہی بنیادی تقاضا ہے کہ عصری تعلیم ہونی چاہیے، کنکریٹ بنیادوں پر ہونی چاہیے، اعلیٰ معیار تعلیم کے ساتھ ہونی چاہیے اور مضبوط ہونی چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جامعہ صفا کے اندر جو حفظ و ناظرہ کی 42 کلاسیں، ان 42 کلاسوں کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں 10:15 کے بعد پورے کا پورا جامعہ کا دارالقرآن اسکول میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ 35 ٹیچرز رکھے ہوئے، اور وہ ٹیچرز عصری تعلیم کے ماہرین ہیں جن کو ہائر کیا گیا ہے، وہ آتے ہیں اور وہ آ کر کے انہی کلاسز کے اندر بیالوجی،
फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये सारा कुछ पढ़ाते हैं। चूँकि अब तो आपके प्रोग्राम में गुंजाइश बहुत कम है, वरना हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश राइटिंग अगर आप देखें और उनकी इंग्लिश खत्ताती, इंग्लिश बोलचाल अगर आप सुने, एक बात। दूसरे नंबर पर हमने आलिम कोर्स का एदादिया का जो दर्जा है, यानी पहले साल से लेकर दौर हदीस तक, तो इन पूरे के पूरे दर्जात के अंदर हमने बतौर ख़ास एक बहुत बड़ी कंप्यूटर लैब बनाई है, और उस कंप्यूटर लैब के अंदर बाकायदा एक एक घंटे के वक्फे से तमाम के तमाम दर्जात के तलबा को हमने दाखिला दिया हुआ है, और वो बाकायदा जो ट्यूटर हजरात आते हैं वो उनसे सीखते हैं। तो कंप्यूटर लैब अलग से है, साइंस की लेबॉर्ट्री अलग से है। इसी तरह हम किसी भी तालिब इल्म को आलिम कोर्स में उस वक़्त तक दाखिला ही नहीं देते जब तक कि वो बाकायदा मैट्रिक साइंस ना कर ले। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ के तलबा बड़ी नुमायाँ पोजीशनों के साथ कराची बोर्ड के अंदर नंबरात लेकर के आते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हमने यहाँ पर तमाम जदीद उलूम विद कंप्यूटर साइंस और इसी तरह तमाम के तमाम जितने भी स्कूलों के दर्जात हैं वो हमने रखे हुए हैं, हिफ्ज़ के अंदर भी और कुतुब के अंदर भी। और मैं यही पैगाम दीनी मदारिस की क़यादत को भी देना चाहता हूँ कि वो अपने दीनी मदारिस के अंदर ज़रूर असरी तालीम का भी बतौर ख़ास एहतमाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आप मदारिस में और जो हमारी सोसाइटी है उसमें उम्मी तौर पे एक गैप नज़र आता है बहुत ज़्यादा। तो आप तो माशाल्लाह पब्लिक को बहुत ज़्यादा आपको पब्लिक सुनती भी है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आए रोज़ आपके प्रोग्राम्स देखे जाते हैं। तो एज ए स्कॉलर आप भी इस गैप को यकीनन फ़ील करते होंगे। तो आप एक मदरसा के नायब मुहतमिम की हैसियत से, ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से क्या पैगाम देना चाहते हैं उस सोसाइटी को? तो आखिर में वो पैगाम हम आपसे लेना चाहेंगे। मैं बतौर ख़ास दो बातें ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि ये जो आवाम के अंदर उलमा और आवाम के दरमियान में जो फ़ासला है, इस फ़ासले को कम करना चाहिए। और इस फ़ासले को कम करने का जो बुनियादी नुक्ता और तरीक़ाकार है वो ये कि दीनी मदारिस अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ बतौर ख़ास रिफाही, सोशल वर्किंग और फलाही उमूर पर भी तवज्जो दें। अच्छा, एक ज़माना था बुज़ुर्गों के नाम ले कर के हमारे कुछ सूबों के अंदर लोग, हमारे उलमा, वो बाकायदा निज़ाम हुकूमत में आ सकते थे, फ़ज़ाइल की बुनियाद पर आ सकते थे, दीन का नाम लेकर के आ सकते थे। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये कि मैं समझता हूँ अगर हम निज़ाम को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, फलाही काम, रिफाही उमूर, सोशल वर्किंग। तो मदारिस के साथ साथ एक तो ये काम किया जाए। दूसरे नंबर पर जो बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले तज़किरा आया, मजबूत और कंक्रीट पॉलिसियों के साथ असरी तालीम, इसका एहतमाम किया जाए। तीसरे नंबर पर जिस बात का एहतमाम करना चाहिए वो हमारे मदारिस के तलबा का जदीद तर्ज उसलूब के मुताबिक गुफ्तगू का सलीका और करीना ये ज़रूर आना चाहिए, ताकि वो जो दरमियान के अंदर फासला है वो ख़त्म हो। इन जदीद खतूत पर अगर मेहनत की जाए, और ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें बात की होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि मदरसे के अंदर आने वाला जो तालिब इल्म है उसका टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। बक़ौल मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के, उम्मत का सबसे कीमती असासा और सरमाया अगर है तो वो मुस्लिम नौजवानों का टाइम है। मताए अजीज़ अगर उम्मत के पास कोई है तो वो औकात है नौजवानों के। तो मुसलमानों के बच्चों के पास ज़ाय करने के लिए अब टाइम नहीं है, उनके औकात को कीमती बनाया जाए, तोल तोल कर ख़र्च किया जाए, आला तालीमी इस्तेदाद पैदा की जाए, रिफाई काम किए जाए, असरी तालीम मजबूत बुनियादों पर की जाए, सोशल वर्किंग के उमूर मदारिस से अंजाम पाएँ। इंशाअल्लाह माशरे और समाज में खुशगवार नबवी इनकलाबी तब्दीलियाँ आ सकती हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़िम मोहतरम, ये सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ अज़ाइम नहीं है, ये सिर्फ इरादे नहीं हैं, ये सिर्फ मशवरा नहीं है, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जामिया सुफ़ा में प्रैक्टिकली हो रही हैं, और जिनका आपने तारुफ़ जो है वो यहाँ पे इस पूरे तफसीली प्रोग्राम के हिस्से, पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में मुलाहज़ा किया। तो नाज़िम मोहतरम, फ़ाइनली हम आपसे इजाज़त तलब करेंगे, और आपसे पहले हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, जामिया सुफ़ा से इजाज़त तलब करेंगे, कमी कोताही पे माज़रत करेंगे, और इंशाअल्लाह अगली मुलाकात के वादे के साथ ATR मीडिया और आपकी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिली दुआएं और नेक तमन्ना। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मोहतरम, अगले सिलसिलों तक आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।